अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कप्तान ने एक और छक्का मार दिया। पहले हमने देखा था कि एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट की जब बात आती है तो एब्सोल्यूटली नॉट का बहुत ज़िक्र आता है और एब्सोल्यूटली नॉट के बाद अब बात आ गई है एब्सोल्यूट नॉनसेंस के ऊपर। तो ये कप्तान कर क्या रहा है? देखें आप, कप्तान साहब जो हैं छक्के पे छक्के मारते जा रहे हैं और ये तब होता है जब आपको पता होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको पता होता है इश्यूज़ का और आपको पता होता है अगले का भी। ये बहुत ज़रूरी होता है। जंग में आपको अपने हरीफ़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सूरत-ए-हाल में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने कल जूडी वुडरुफ़ को इंटरव्यू दिया, उसकी ज़रा मैं बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पीबीएस का इदारा जिसको वो रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, वो क्या है? पीबीएस का मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ कि ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, जो कि अमेरिका में पिछले तकरीबन 50 साल से ज़्यादा से काम कर रही है। और ये बहुत जिसको कहते हैं कि एक एस्टैब्लिश्ड इदारा है। ये अपने मुख्तलिफ टेलीविज़न स्टेशंस के साथ मिलके इसके जो तकरीबन कोई 350 के करीब टेलीविज़न स्टेशंस हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, तो इसलिए ये ना समझा जाए कि ये कोई छोटा-सा इदारा है। ये बहुत बड़ा इदारा है और इसको फंड करती हैं मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस, मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस और मुख्तलिफ कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ हैं, वो इनको सपोर्ट करती हैं और इनके बड़े-बड़े नाम इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। इनमें मुझे याद आ रहा है कि जिम लेरर हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू करता था वो भी। फिर चार्ली रोज़ का भी नाम सुना होगा, वो अगरचे उसका एंड बहुत ख़राब हुआ, लेकिन चार्ली रोज़, फिर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रोड्यूस किया। ये जो जूडी वुडरुफ़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। ये पिछले तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएँ कि 50 साल से 55 साल से ये स्क्रीन पे आ रही हैं और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही इनका स्टाइल जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल है। ये आजकल की जिस तरह मारा-मारी होती है शोज़ में, ये उस तरह की नहीं है। बहुत डिसेंट इंटरव्यू करती हैं और बहुत ही इनका स्टाइल जो है वो बहुत जाज़िब-ए-नज़र होता है। मैं जब वहाँ पे था तो मैं अक्सर इनसे इनके जो प्रोग्राम्स होते थे वो देखते थे और मैं जब सीएनएन के साथ भी इंटरैक्ट करता था तो उस वक़्त भी इनके साथ एक राब्ता रहता था क्योंकि सीएनएन पे भी रही हैं और फिर अभी ये मैनेजिंग एडिटर के तौर पर पीबीएस में हैं और इनका शो जो है वो कभी-कभी हमारे ही पाकिस्तान की जो एक आमना नवाज़ हैं, वो किया करती हैं, तो वो उनका भी, बल्कि उनको तो अब वहाँ पे अच्छा एक प्रमोशन भी उनकी हो गई है, तो इसलिए उनको भी मुबारक। तो पीबीएस का जो इदारा है, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म का इदारा है और जूडी जो हैं, ये बहुत ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं। तो इसलिए जूडी के साथ इंटरव्यू जो था, वो एक मज़ेदार इंटरव्यू था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने भी सुना होगा। तो इसलिए एक चीज़ मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि जो इंटरव्यू होता है, वो कौन-सा अच्छा होता है? उसमें आपको देखना पड़ता है कि इंटरव्यू के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो क्या-क्या होनी चाहिए। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आपको पता हो कि आपने कहना क्या है। आपको कमांड हो अपने अपने आइडियाज़ के बारे में और आपको पता हो कि आपने बात क्या करनी है। तो ये इस लिहाज से ये इमरान खान साहब का एडवांटेज है कि उनको पता होता है कि वो क्या बात करने जा रहे हैं। फिर कभी-कभी ये होता है कि आपको अपने जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, उनके साथ कुछ फिगर्स को भी पेपर करना पड़ता है, ताकि एक एनेक्डोट्स वगैरह साथ लगा के आप अपनी बात में एक मज़ीद तयक्कुन और एक सब्सटेंशिएशन जो है वो अपने वो करते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा इमरान खान साहब को चाहिए कि इस पे काम करें कि किस तरीके से अपनी गुफ्तगू जो है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेके आया करें और ज़्यादा लाया करें। वो कई कई दफ़ा करते भी हैं, लेकिन इसमें मज़ीद लाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इंटरव्यू जब आप देते हैं किसी को, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा ये सबसे बड़ा ये होता है कि उस इंटरव्यू में से कोई ना कोई साउंड बाइट्स निकले। उस इंटरव्यू में से कोई ना कोई खबरें निकलें। उस इंटरव्यू में से कोई इस तरह की चीज़ें निकलें जो दुनिया में एक दफ़ा वो जिसको कहते हैं थरथली पड़ जाए। तो ये जो मेहमान होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस इमरान खान साहब, तो ये मेहमान को चाहिए होता है कि वो अगले को इस तरह की चीज़ें दे, ताकि उसका इंटरव्यू जो है वो क्लिक हो, अच्छा हो। और वो इमरान खान साहब ने उसको दिया जब उन्होंने आते ही ये कहा कि अमेरिका ने मेस क्रिएट कर दिया है अफ़गानिस्तान में। तो और उसी को मैं देख रहा था कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में उसी को उन्होंने पंच लाइन के तौर पर लिया और वही सबसे ज़्यादा चल रही थी हेडलाइन भी। फिर एक चीज़ जो और है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि रैम्बलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर वक़्त ऐसी लंबी-लंबी बातें करें, लेंथी कन्फ्यूज़्ड किस्म की और इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई नतीजा ही ना निकलना हो।
تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو اس میں انٹرویو کے اندر. وہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ بہت فضول قسم کی لینگتھی. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ انٹرویو کو لمبا کرنا تاکہ بات اصل میں بیچ میں سے کوئی نہ نکلے. تو عمران خان چونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, کنکریٹ بات کرتے ہیں اور سالڈ بات کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا جو انٹرویو ہے وہ سننے والا ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اینکر کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ عمران جب بھی کوئی سوال کا جواب دے رہے تھے تو جوڈی کہہ کے دے رہے تھے, جوڈی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ, کہ اس کو فیل ہو کہ میرا مہمان جو ہے وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں خاص طور پہ, کہ آپ اگلے کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اس کو عزت دے رہے ہیں. اور دوسری جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریئل. آپ کوئی بناؤ یا بناوٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کریں. آپ جو بھی بات ہے وہ ریئل سینس میں اس کے ساتھ کریں, اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہوتا. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرویو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کا ٹرانسکرپٹ میرے پاس موجود ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انٹرویو کا جو ٹرانسکرپٹ ہے, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 3-4 چیزوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. جوڈی نے ان سے پوچھا ہے کہ جناب مسٹر پرائم منسٹر, let me start by asking you your assessment of the situation in Afghanistan right now with US troops almost completely out after 20 years. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے افغانستان میں. تو عمران نے وزیر اعظم صاحب نے پہلا جملہ کیا کہا, دیکھیں یہ میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ آتے ہی انہوں نے اس کو ہیڈ لائن دے دی کہ انہوں نے کہا کہ آئی تھنک دا یو ایس ہیز ریئلی میسڈ اٹ اپ ان افغانستان. یہ جو چیز ہے انہوں نے, یعنی آپ دیکھیں کہ عمران کو یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی لائن میں ہی اس کو پنچ لائن دے دی. تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب امریکہ نے تو سارا تباہ کر کے رکھ دیا, اور یہ سارا بلیم اس کو جاتا ہے. پھر انہوں نے آگے جا کے کہا کہ فار اینی ون ہو آبجیکٹڈ ٹو دس وے آف, آئی ڈونٹ نو what the objective was in Afghanistan, whether it was to have some nation building or democracy or liberate the women, whatever the cause was, the way they went about it was never going to be the solution. انہوں نے کہا کہ جو بھی طریقہ تھا ان کا وہاں پہ جانے کا, جو بھی ان کا مقصد تھا, نیشن بلڈنگ تھی یا کچھ اور تھا, ڈیموکریسی تھی, عورتوں کو لبریٹ کروانا تھا, لیکن جس طریقے سے وہ گئے ہیں وہ بالکل غلط تھا. تو اس لحاظ سے یہ بہت ٹو دا پوائنٹ انہوں نے اس کا جواب دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر آگے جا کے یہ لمبا جواب ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بٹ ونس دے ہیڈ ریڈیوس دا ٹروپس ٹو بیئرلی 10,000 اینڈ دین when they gave an exit date, the Taliban thought they had won. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا امریکنز نے کہ ہم نے جانے ہی جانا ہے اور ڈیٹ دے دی, تو پھر طالبان کو کون روکنے والا تھا. اور وہ تو انہوں نے پھر اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا جی ویل وٹ ایور ہیز ہیپن ان دا پاسٹ, ایز وی سیڈ the Taliban now is on the rise in Afghanistan. Is that a good outcome for Afghanistan? کیا طالبان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ جو بڑھتا ہوا ہے, کیا یہ افغانستان کے لیے بہتر ہے؟ اس میں پھر انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ the only good outcome for Afghanistan is that if there is a political settlement which is inclusive. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایسی کوئی گورنمنٹ آ جائے, کوئی ایسا سیٹلمنٹ, کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں سب لوگ موجود ہوں اس میں, اور وہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے جو حل ہے. اچھا, اب وہ اس میں آگے جا کے وہ بتا رہے ہیں مختلف چیزیں. اس کے پاکستان از ہوسٹنگ اوور 3 ملین, یا اپنے پاکستان میں جو ریفیوجیز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی دا وری از دیٹ دا سول وار ول فلو ان ٹو پاکستان, کہ یہ ہمیں فکر ہے کہ اگر یہ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا تو ہمارے اندر, پاکستان کے اندر بہت سارے ریفیوجیز کا انفلو جو ہے وہ مزید بڑھے گا, اور پشتونز جو ہیں وہ ریفیوجیز کی شکل میں وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ سو دا وری از دیٹ اف دس گوز آن دا پشتون آن آور سائڈ ول بی ڈرون ان ٹو اٹ, اور ہمارے جو پشتونس ہیں وہ اس کے اندر ڈرا ان کر لیں گے, ان کو سک ان کر لیا جائے گا. تو ایک یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا. جوڈی نے کہا جی کہ and I do want to ask you about Pakistan, but before we leave Afghanistan, the United States has been asking your government for many years to help in the effort to fight the Taliban in Afghanistan. But the US, other organizations now say they have massive amounts of evidence that Pakistan has helped the Afghan Taliban with military, with intelligence, has helped them financially. اب یہ وہ مینترا ہے جو ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں. میں جب وہاں پہ بھی تھا امریکہ میں بھی, تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا مشرف صاحب کے دوران بھی, کہ جناب
آپ یہ کر رہے ہیں, آپ حقانیز کو وہ کر رہے ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں صحیح طرح, آپ اندر اندر سے یہ کر رہے ہیں. اور اب یہی مینٹرا جو ہے وہ یہ دوبارہ سے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر شروع ہو جائے گا, اور یہی اس نے کیا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ذرا ایکسپلین کریں آپ. اچھا, اب انہوں نے, عمران نے یہاں پہ کہا جی کہ آئی فائنڈ دس ایکسٹریملی انفیئر اینڈ سو یو شوڈ نو اے لٹل بٹ آف دا ہسٹری. اب یہ انہوں نے, عمران نے اس کو سنب کیا ہے کہ جوڈی تمہیں تھوڑی سی ہسٹری آنی چاہیے. حالانکہ ہسٹری جوڈی کو آتی ہوگی, لیکن عمران نے اس کو یہ کہا کہ بالکل ڈیفینسو پہ کر دیا کہ جناب آپ نے تھوڑا سا ہسٹری کا لیسن آپ کو لینا چاہیے. کم 9/11 پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ ہیپنڈ the terrorist attack in New York, Pakistan, in the sense that all Al-Qaeda was based in Afghanistan. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 9/11 ہوا تو ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. القاعدہ وہاں پہ افغانستان میں تھی, ہمیں آپ نے ایسے بیچ میں رگڑ دیا, اور پھر جا کے وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ 70,000 پاکستانیز جو ہیں ہم نے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ لوز کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی تھنگ دیٹس بلیمڈ بٹ اٹس این امپورٹنٹ تھنگ دیٹس بلیمڈ in that the Afghan Taliban has always been able to have a safe haven next door in Pakistan. یہی وہی جو کہ جی وہ طالبان پاکستان میں رہتے ہیں, ان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے. Just in the last few days, there's a report of 10,000 Pakistani fighters have crossed over the border to help the Taliban in this most recent fighting. So this is going on right now. تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 10,000 جو جوڈی نے کہا کہ 10,000, جس طرح یہ بیسیکلی اشرف غنی نے جو کہا تھا کہ 10,000 جو جنگجو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھیج دیے افغانستان کے. تو انہوں نے, عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ Judy, for a start, this 10,000 Taliban, or they call the Afghan government, say jihadi fighters have crossed over. This is absolute nonsense. جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ absolutely not سے absolute nonsense تک کا جو سفر ہے وہ یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نانسنس ہے, یہ خرافات بک رہے ہیں جو بھی بک رہے ہیں کہ جی 10,000 لوگ جو ہیں وہ بھیج دیے ہم نے. Why don't they give us evidence in this? کہ کوئی ہمیں ثبوت تو دیں نا. ہم نے تو ان کو ثبوت دیے نا, ان کے لوگ آئے ہمارے پاس, ہم نے ویڈیو دے دی کہ جی آپ نے انکار کیا کہ ہمارے فوجی نہیں گئے, ہم نے ویڈیو دے دی, پکڑا دی ان کو. فرسٹلی لیٹ می جسٹ گو بیک. when they say that Pakistan gave safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کتنے ہیں safe havens. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہمارے افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں وہ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں, وہ یہاں پہ جب رہتے ہیں تو ہمیں ان کو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی طالبان ہے یا کوئی نان طالبان ہے, وہاں پہ تو سب اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت دیں, اور یا پھر ہمارے ہمارے یہاں جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس لیں, واپس جائیں گے تو پھر ہم کنٹرول کر سکیں گے, ہم اس قابل ہوں گے. اچھا جی, جوڈی نے پھر کہا جی let me ask you Mr. Prime Minister, what relationship do you want now with the United States? اب یہ کویسچن جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ when you say about US having bases for counterterrorism, please let me make you understand this. When a country loses 70,000 people and is bankrupted by this war on terror, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 70,000 لوگ ہم نے شہید کروا لیے, ہماری اکانومی بینکرپٹ ہو گئی, ہم تباہ و برباد ہو گئے, اس ملک میں سب کچھ ختم ہو گیا, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا after 9/11, we do not have the capacity to have any more fighting within our borders. پھر اب ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مزید جنگیں لڑتے رہیں. انہوں نے کہا جی بزنس کلیپس ہو گیا, ٹورزم کلیپس ہو گیا, وہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ we will then become part of a conflict which we were in the last 15 years and we do not want. We want to be partners in peace but not in conflict. کلیئر کر دی کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اب وہ کانفلکٹ پہ نہیں ہوگا, ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہوگا پیس میں, امن کے حساب سے. ہمیں جو چاہیں کہیں گے, ہم ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں, دوستی آگے لے کے جانے کے لیے تیار ہیں, بٹ اونلی فار پیس ناٹ فار کانفلکٹ. یہ کلیئر کر دیا عمران خان صاحب نے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اب جتنے بھی ہمارے لبرل خونی ہیں نا وہ سارے کے سارے, ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اب وہ سمجھ جائیں کہ عمران خان صاحب نے چیزیں سیٹ کر دی ہیں اور اب ان کو زیادہ اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سو واٹ سارٹ آف ریلیشن شپ ڈو یو وانٹ, کس طرح کا آپ ریلیشن شپ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی the last relationship was transactional. جو پچھلا ہمارا تعلق تھا پچھلے 20 سال سے خاص طور پہ وہ ٹرانزیکشنل تھا, لین دین تھا. اچھا جی آپ نے ہمیں $500 ملین دے دیے, اب ہم یہ کریں گے, اب آپ نے ہمیں اتنے دے دیے, اب ہم یہ کریں گے, پھر آپ ہم سے کہیں گے آپ نے پیسے کھا لیے, یہ کر لیے. تو وہ ٹرانزیکشنل تھا. تو اس نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ اب یہ چیزیں نہیں ہوگی, ہم ہائرڈ گن نہیں ہے. The US says that we paid you, we gave you aid. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان on the other hand felt that here was a country which had no need to be a part of this war. It loses 70,000 people. ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 70,000 بندے منوا لیے ہیں, یہ پھر ہم پہ شک کرتے ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیز felt that here we were fighting the US war, our economy devastated. It was a minuscule compared to the amount of money we lost in the economy. اس کے مقابلے میں ایک زیرے کے برابر بھی نہیں تھا جو ہم نے ان سے لی ہے، امداد جو لیا بہت تھوڑی تھی، لیکن ہم نے کیا. تو اب کہہ رہے ہیں نہیں. Now what we cannot afford now, if there is a civil war, the US wants is US bases in Pakistan. If there is a civil war in Afghanistan, but if there is a civil war in Afghanistan, we will immediately get stuck into it. اگر اب سول وار ہوتی ہے تو ہم اس میں پھنس جائیں گے، ہم اس میں کھینچے چلے جائیں گے اور بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی وہ کر دیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن یہ پھر وہ طالبان کا کویشچن کر رہی ہے اور پھر عمران خان صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جناب اب ہم کیا کریں، ہم آپ کو جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم نے مدد کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد کنٹری جس نے سب سے زیادہ پیس کے لیے کوشش کیا وہاں پہ. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس میں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ طالبان از اے ٹیررسٹ گروپ. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دینے چاہیے. دیکھیں اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو امریکن سے ذرا جا کے پوچھو نا، آپ جو بائیڈن سے پوچھو، جوڈی ووڈرف صاحبہ، کہ آپ نے ٹیررسٹوں کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا، آپ نے ان سے مذاکرات کیوں کیا. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو مس ہوا اس میں. عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا، آپ نے ان سے اتنے لمبے مذاکرات کیے جو آپ بھی کر رہے ہیں. آپ ظالم خلیزہ اور کیا کرنے آتے تھے یہاں پہ، ان سے مذاکرات کرنے آ رہے تھے نا. تو اگر وہ ٹیررسٹ گروپ تھے اور ان کو اپنے وہاں پہ دوحہ میں آپ ملنے جاتے تھے، دوحہ جو کہ آپ کا الائڈ کنٹری ہے، تو آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ یہ تو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تھی. تو ٹیررسٹ اگر وہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور ہمیں یو این اگر کہہ دے گی جی ٹھیک ہے آپ بات نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے، لیکن اب وہ ٹیررسٹ اگر ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے تھا. اور سب سے جو آخری میں وہ جو بات ہوئی عمران خان صاحب کی وہ پردے کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی اور کس طریقے سے ساری بات ہوئی، وہ بھی اس میں عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جو بات کی تھی وہ آپ کو سباق سے ہٹ کے بات کی گئی ہے اور اس کو انہوں نے مسکنسٹرو کیا ہے اور اس کے غلط معنی پہنائے ہیں. پردہ جو ہے وہ نہ صرف عورت کا ہے بلکہ مرد کی آنکھوں کا بھی ہے، اور اس میں جو وکٹم ہے وہی سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور جو پرپیٹریٹر ہے جو ریپ کی جیسی حرکت کرتا ہے وہی سب سے بڑا اس میں جو کرمنل ہے. تو یہ اس کو انہوں نے کلیریفائی کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست انٹرویو تھا اور بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا گیا. عمران خان صاحب ہیٹس آف ٹو یو. اور اس میں صرف یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ایڈوائزرز اگر آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر دیا کریں تو مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر آپ کے پلیٹر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ کے دفعہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.